अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। कलअदम मजहबी तंजीम के साथ हुकूमत का मुआहिदा तय पा गया है। इसकी जुज़ियात जो हैं वो सामने आ चुकी हैं और बज़ाहिर दिखाई ये देता है कि हुकूमत जिसके वफाकी वज़रा ये बात कर रहे थे कि ब्लैक मेल नहीं होंगे, कोई ग्रोह जो है वो ताकत के बलबूते पर या इस तरह का एहतजाजी तर्ज़ अमल अपना कर हुकूमत को ब्लैक मेल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म जो हैं वो भी ये फरमा रहे थे कि ब्लैक मेल नहीं होंगे, लेकिन आखिर में जब मुआहदे की जो जुज़ियात सामने आई हैं, अगर उनको देखा जाए तो सिर्फ़ एक चीज़ कि फ़्रांस के सफ़ीर का मामला जो है कलअदम मजहबी तंजीम जो है उससे उन्होंने दस्तबरदारी की है, लेकिन बाकी तमाम के तमाम मुतालबात जो हैं वो उनके तस्लीम कर लिए गए हैं। और ज़ाहिर है इसके लिए अब एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है जो इन पर अमल दरामद को जो है वो यकीनी बनाएगी और उसकी सरबराही जो है वो वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद ख़ान करेंगे। जो एहतजाजी लोग हैं वो अभी तक अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, रास्ते उन्होंने खोल दिए हैं क्योंकि यही तय पाया था, लेकिन जब तक इस मुआहदे की 50% मामलात पर अमल दरामद नहीं हो जाता वो वहीं पर मौजूद रहेंगे। एक जौहरी रियासत इस तरीके से मामलात जो है उसको हल करती है, ये एक इंतहाई अचंभे की बात है। जिस तरीके से हुकूमत ने रवैया अपनाया, तर्ज़ अमल अपनाया, इस मामले को डील करने की कोशिश की, उसके अंदर फ़ैसला साजी में कमी और इस बात का कि क़यादत में हम आंगी का फुकदान और इसके साथ साथ एक कन्फ्यूजन जो है, इबहाम जो है वो नज़र आया। इस तरीके से 3 कमेटियां बदलते हुए ये मामला जो है ये आखिर में मुक़्तदर हलकों की, बल्कि ये कहा जाए कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की बराह रास्त मुदाखलत के नतीजे में हल हुआ। प्रॉब्लम ये है कि अगर सियासी मामलात हैं तो सियासी मामलात को तो आप सियासी तौर पर सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन अगर इस तरह का मद्दे मुकाबिल आ जाए तो आप पूरे तरीके से सरेंडर करने से भी गुरेज़ा नहीं है। रियासत की रिट की बात की गई थी कि रियासत अपनी रिट कायम करेगी। क्या रिट इसी को कहते हैं? और ये एक प्रेसिडेंट सेट कर रही है। जब 2017 में भी इस तरह का मामला दरपेश हुआ था तब भी ये बात कही गई थी कि ये एक ऐसी रवायत कायम होने जा रही है कि इसके ऊपर जो है वो अब इससे आगे मामला जाएगा, पीछे नहीं आएगा, और ये चीज़ें जो हैं ये एड्रेस नहीं हो पाई। एक और चीज़, और वो है नैब ऑर्डिनेंस में एक मरतबा फिर तरमीम की गई है। सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है और ज़ाहिर है कि वो फाइनेंशियल मामलात जो लिए गए थे फ्रॉड के और उसके, वो दोबारा नैब के सुपुर्द कर दिए गए हैं। और ये बात कही गई है कि शहबाज शरीफ हों, हमज़ा शहबाज हों, मरीम नवाज़ हों, शाहिद हकान अब्बासी हों, कोई भी हों, कोई रू रायत जो है वो नहीं बरती जाएगी और मामलात जो हैं उनको लेकर चला जाएगा। इसके साथ साथ जो चेयरमैन नैब की बर्खास्तगी का मामला है वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ले लिया गया है। तो ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात मेरे आज के मेहमान शाहिद हकान अब्बासी, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। शाहिद हकान अब्बासी साहब, पहले तो ये तो मामला है, आप वज़ीर आज़म थे, धरना आया था, एक ट्वीट भी आया था और उसमें ये कहा गया था कि वज़ीर आज़म जो है वो मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम से हल करें। इस दफ़ा उस तरह का कोई ट्वीट नहीं है, लेकिन जो मीटिंग हुई उसके अंदर उसी नौइयत का मैसेज दिया गया कि मामलात जो हैं वो इफ़हाम व तफ़हीम से हल किए जाएँ। क्या इफ़हाम व तफ़हीम से मामलात को हल करने का मतलब रियासत की रिट को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है? आपके पुलिस वाले शहीद हुए हैं, आपकी पुलिस डिपार्टमेंट का मोराल जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का फ़ैसला करते हैं। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसको जिन इदारों ने हैंडल करना होता है उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट होती है। क्या आप इससे क्या कहेंगे? यू टर्न लेना इस हुकूमत का खासा है। हमेशा इधर उधर की बड़के मारते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और आखिर वही करते हैं जो हर शख्स पहले दिन से कह रहा होता है
کہ بھئی اس مسئلے کو حل کریں؟ نہیں، میرا ایک سوال ہے آپ سے شاید خاقان عباسی صاحب، جب آپ وزیر اعظم تھے تب بھی یہ سوال رہے گا، اور اب جب آپ اپوزیشن میں ہیں تب بھی یہ سوال ہے کہ کیا یہ معاملات جو ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا یہی طریقہ ہے؟ اگر دیکھیں نا، آپ بھی سیاسی جماعت ہیں، اگر سیاسی جماعت جو ہے وہ اس رویے کو اپنا لے گی تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں آپ جو مرضی کہیں. دیکھیں بالکل یہ بات آپ کی درست ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی گولی چلائی، ہم نے کوئی گیس کا شیل مارا، اس سارے معاملے کے حقائق بڑے تلخ ہیں اور بڑے مختلف ہیں. بدقسمتی یہ ہے ملک کی، یہاں سب ہی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. وہ تنظیم بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے، حکومت بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے. مقصد کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ بڑی دیر سے آتی ہے. تو ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جو تحریک لبیک کا دھرنا فیض آباد میں ہوا تھا اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. کیونکہ وہاں پر نہ پنجاب پولیس پہنچ سکی، نہ وہاں پر کوئی رینجر آ سکے، نہ وہاں پر کوئی عدالت نے فیصلہ دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کہ آپ 2 دن میں ان کو یہاں سے ہٹائیں اور طاقت کا استعمال مت کریں. تو یہ آپ کو عدالت کہہ رہی ہے کہ جا کے مذاکرات کریں. ہم نے مذاکرات کر لیے، ان کی ڈیمانڈ تھی، ہم نے ڈیمانڈ مان لی اور گھر آ گئے. حکومت کی ریٹ تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی جب پولیس کام کرنے کو تیار نہیں ہے، جب رینجر کام کرنے کو تیار نہیں ہے تو حکومت کی ریٹ تو ختم ہو گئی. چلیں، لیکن اب حکومت کی ریٹ کو کیا ہوا؟ یہاں تو رینجرز بھی آ گئی. یہاں بھی یہی حالت ہے، یہاں بھی یہی حالت ہے. پولیس کچھ نہ کر سکی. حکومت کی ریٹ کہاں پر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے شاید خاقان عباسی صاحب کہ ادارے اتنے کمزور کر دیے گئے ہیں کہ وہ اب لیکن پولیس نے یہاں پہ آخر انہوں نے 10 لوگوں کی جانوں کی قربانی تو دی ہے نا. جی ان کا دیکھیں اس حکومت کا مسئلہ اور ہے. پہلی بات ہے کہ یہ غیر نمائندہ حکومت ہے، یہ غیر آئینی حکومت ہے، یہ عوام کی ووٹ سے نہیں آئی. دوسرا، جب آج سے 6 مہینے پہلے یہی تنظیم میدان میں آئی تھی، ایک جو معاملہ تھا فرانس کے سفیر کا، اس معاملے میں، تو اس پر حکومت نے ان سے ایک معاہدہ کیا. اس معاہدے کی کیا شکیں تھیں آج تک سامنے نہیں آئیں. وہاں پر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ پارلیمان میں ریزولوشن پاس ہوگا، اور اس میں ہم نے پارلیمان میں کہا ٹھیک ہے، اور ایک تقریر ریزولوشن موو ہوگا، ایک تقریر حکومت کرے گی، ایک تقریر اپوزیشن کرے گی. ریزولوشن موو ہوا، حکومت کے تقریر کی، ایک میرا خیال ہے وزیر تھے، اور اسپیکر صاحب اسمبلی برخاست کر کے بھاگنے کی کوشش میں تھے. میری ان سے وہاں بڑی تلخی ہوئی، کیونکہ مجھے اس دن اپوزیشن نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ میں ان کی نمائندگی کروں. تو وہاں پر اپوزیشن کو بولنے کا موقع بھی نہ دیا گیا. تو یہ بدنیتی تو وہاں سامنے آ گئی. آج جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کس بات پر آپ مذاکرات کر رہے ہیں؟ آپ اگر مذاکرات ہی کرنے تھے تو پھر پہلے دن سے مذاکرات کرتے. آپ نے کہا جی ہم نے گولی چلائی، آپ نے شیل مارے، مظاہرین نے واپس گولیاں چلائیں، اور میری خبر یہ ہے کہ راکٹ بھی مارا، کم از کم ایک راکٹ پولیس کو مارا گیا، مظاہرین شہید ہوئے، پولیس کے اہلکار شہید ہوئے. اب آپ نے یہاں سے حاصل کیا کیا ہے؟ اب ان لوگوں کے خاندان کو وہ تنظیم کیا بتائے گی اور پولیس حکومت کیا بتائے گی کہ ہم نے کیوں آپ کے ان لوگوں کو شہید کروایا ہے؟ اب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. صرف اس حوالے سے یہ ایک آخری سوال ہے. پولیس کے لوگ بھی جان سے گئے، ان کے لوگ بھی جان سے گئے، ان دونوں طرف ایک جسے کہتے ہیں مٹی کا اور ایک مسلمان کا خون بہا ہے. جو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کی جائے گی، اب یہ جو سارا سلسلہ ہو رہا ہے، کیا ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ اس طریقے سے اور اس طرز عمل سے قائم ہوتی ہے؟ دیکھیے اس حکومت کی کوئی ریٹ ہے نہیں، یہ غیر آئینی حکومت ہے، یہ ایک چوری کے الیکشن کا نتیجہ ہے.
ریٹ اس کی ہوتی ہے عوام کے ووٹوں سے آیا ہو، تو ریٹ ان کی ہے نہیں. ان کو تو اپنی بےزتی کرانے کا شوق ہے. وزیر اعظم صاحب اپنی بےزتی کراتے ہیں. وزیر اعظم کے منہ پہ انہوں نے کہا ہم اس وزیروں سے بات نہیں کریں گے، ان کو باہر نکالو. یہ ہوا ہے نا. نہیں تو مفتی منیب صاحب نے وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات کے بارے میں کیا جی کہا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا. تو وزیر اعظم صاحب بھی بےزتی کرانے کو پھرتے رہتے وہ ہیں، تو ان کے وزیر بھی الفاظ پھرتے دہراتے رہتے ہوئے ہیں. بھی میرا مطلب ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ رہنے ہی دو. تو میں یہی کہہ رہا ہوں. تو یہاں پر آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. تو مجھ سے کوئی خیر کی توقع اس حکومت سے کبھی نہیں رہی، اور اب تو بالکل نہیں ہے. اچھا اب آپ ذرا آگے بڑھتے ہیں. آپ لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب ظاہر ہے ادھر ڈی جی خان تھے، اور وہاں پہ انہوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کا ابھی وقت نہیں آیا ہے. آپ کے کچھ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں، تو کیا پنجاب میں فیصلہ ہو گیا کہ آپ لوگوں نے تحریک عدم اعتماد لانی ہے؟ نہیں، کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے. لوگ ٹی وی پروگراموں میں جاتے ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی دیکھ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، جس ملک میں کا نظام آئین کے مطابق نہ ہو اس میں آئین کے تحت عدم اعتماد ممکن نہیں ہوتا. یہ میرا ذاتی رائے ہے، میرا تجربہ ہے، جو اس کو مرضی سمجھیں. یہ حقیقت ہے ہمارے ملک کی، کیونکہ اس کا نظام آئین کے مطابق نہیں چلتا. نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد آئے تو آپ اس کو کامیاب کرا سکتے ہیں اپنے زور بازو پہ؟ نہیں، تحریک عدم اعتماد کہاں سے آئے گی؟ اگر آپ لاتے ہیں. نہیں، ہم کیوں لائیں گے؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ نہیں ہوتی. ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا نا. جس کو شوق ہے عدم اعتماد کے حالات دیکھنے کا تو وہ سینٹ میں لے آئیں. 57 ممبران ہمارے پاس ہیں اور 43 حکومت کے پاس ہیں، 14 کا فرق ہے. لے آئیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پھر اس کو سیاسی مشگافیاں ہی سمجھا جائے کہ وفاق میں تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، مسلم لیگ نواز کے ساتھ بات ہو رہی ہے، پنجاب میں آ رہی ہے، یہ سب اس کو جو سیاسی مرضی کہانی سمجھیں، ہے. میں نے حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے. کوئی تحریک عدم جب اعتماد تک نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا، جب تک سیاست میں مداخلت ہوگی، تو پھر عدم اعتماد کیا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے ملک کے حالات کیا ہیں. آپ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کے پیچھے اس طریقے سے چلنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ایک لانگ مارچ جو ہے وہ اس کو کامیاب کر سکیں؟ یہ بالکل ہمارا کام ہے احتجاج کرنا جو اس وقت ملک کے حالات ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ کون سا پہلو ہے حکومت کا، کون سا پہلو ہے معیشت کا، کون سا پہلو ہے عوام کے مسائل کا، جس میں ہم نے رتی بھر بھی پیش رفت کی ہو. 3 سال میں ہر حوالے سے ہمارا ملک زوال پذیر ہے. عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، ملک کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہاں تماشبین حکومت بیٹھی ہوئی تماشا دیکھ رہی ہے. تو ان حالات میں ہمارا یہ کام ہے. نہیں، یہ جب آپ مشکلات اور مہنگائی کی بات کرتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کے احتجاجی جو پروگرامز کی ریلیاں ہیں وہ دیکھی ہیں، بہت مختصر سی ہیں. ایک چیز وہ کہتے ہیں اس ملک کے اندر 60% گھرانے ایسے ہیں جن کا ایک فرد ملک سے باہر ہے. وہ جو پیسے بھجوا رہا ہے ڈی ویلیویشن کے نتیجے میں وہ بڑھ رہے ہیں، اور جو مہنگائی ہو رہی ہے اس فیکٹر کو وہ اضافہ نیوٹرلائز کر رہا ہے. نہیں، پھر تو اچھی بات، پھر روپیہ 500 پہ لے جائیں، وہ تو اور بہتری آ جائے گی ملک کے اندر. گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں جی ان کو تو نوکری سے نکالنے کی ضرورت ہے. جو گورنر اسٹیٹ بینک یہ بات کرے اس کو نوکری میں 1 سیکنڈ بھی رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اور میں نے یہ کہا ہے ٹی وی پر کہ اس شخص کو یا تو اپنا بیان واپس لے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا ذرا ہمیں سمجھا دے کہ کون سے اکنامک کے پرنسپلز کے تحت انہوں نے یہ بات کی ہے. یہ ایک بڑی حیران کن بات اس ملک کا جو مانیٹری پالیسی کا رکھوالا ہے، جو ریگولیٹر ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کمزور ہوئی ہے؟
حکومت تو ہے نہیں نا, حکومت تو پہلے دن سے کمزور ہے نا سر, وزیر اعظم وزیر ہے, اعظم کابینہ ہے, لیکن حکومت ہے کوئی. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں آئیں گے, عوام کی ووٹوں سے نہیں آئیں گے, عوام نے ووٹ کہیں اور ڈالے, حکومت کوئی اور بن گئی ہے, اب اس کو بھگت رہا ہے پورا ملک. تو وہ آپ کو احساس دلاتے ہیں ہم ہیں, اور آپ کہتے ہیں حکومت نہیں ہے. ہوں گے نا. احساس کس طرح دلایا جاتا ہے؟ احساس دلایا جاتا ہے عوام کے مسائل حل کر کر, مہنگائی کو ختم کر کر, ملک کے مسائل کو کم کر کے, ملک کا نام بڑھا کر. اس طرح آپ احساس دلاتے ہیں کہ نہیں میں واقعی عوام کی ووٹ سے آیا ہوں. ان کا تو ہر عمل یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ عوام کی ووٹ سے نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اب یہ جو مذہبی تنظیم والا معاملہ ہے, آپ کو لگتا ہے سارٹ آؤٹ ہو گیا؟ بھئی جب حالات آ کر پارلیمان میں رکھیں گے کہ مسئلہ تھا کیا, ملک کا سب سے بڑا صوبہ آپ نے رینجر کے حوالے کر دیا. آپ نے کہا جی پولیس ناکام ہو گئی, ہماری ریٹ ختم ہو گئی, ہم رینجر کے حوالے کر رہے ہیں. آپ کے بڑے شہر سب سے بڑی سڑک جو جی ٹی روڈ ہے بند ہے, آپ نے 20 کھل گئی ہے اب میں بند تھی نا, 1 سیکنڈ ہونا بند ہونا بھی جی ٹی روڈ کا کچھ بات تو بتاتا ہے نا. 20 فٹ کی خندقیں آپ نے اس ملک کی اہم شہراہوں پہ کھو دی, مری روڈ پر کھو دی. ابھی مری روڈ کہاں اور گجرانوالہ کہاں پر ہے؟ یہاں سے آپ جائیں کنٹینر ہی کنٹینر سڑکوں پر ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں. کچھ تو تھا نا. اب مسئلہ تھا کیا بھئی؟ پارلیمان کو آ کے بتائیں کہ ہمیں یہ مشکل ہے, ہم اس تکلیف میں ہیں, ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے. اگر بتائیں کہ مشکلات تھیں, ہم نے معاہدہ کر لیا ہے, ٹھیک ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اب ایک پولیٹیکل جماعت کے طور پہ اس طریقے سے بیہیو کریں گے جس طریقے سے توقع کی جا رہی ہے, اور اس طرح کا رویہ جو ہے, مطلب اگر وہ دوبارہ اپناتے ہیں تو پھر معاملہ یہ ایک ہم نے ایک سٹیپ فارورڈ چلے گیا, اب اس سے آگے جائے گا, پیچھے نہیں آئے گا. نہیں, پہلے فیصلہ کریں کہ کالعدم تنظیم ہے یا سیاسی جماعت ہے. یہ فیصلہ تو کر لینا. ابھی تک تو حکومت یہ فیصلہ نہیں کر پائی. مذاکرات کر رہے ہیں, آدھے وزیر کہتے ہیں کالعدم تنظیم ہے, آدھے وزیر کہتے ہیں سیاسی جماعت سے مذاکرات ہو رہے ہیں. جس فیصلہ ساز جو مذاکرات ہیں جس میں ان کے وائس چیئرمین اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تھے, اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسف تھے, وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان تھے, ادھر سے مفتی منیب الرحمان تھے, باقی علماء تھے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ اس جو آ رہی ہیں جزیات سامنے وہ یہ مطلب کالعدم تنظیم اب نہیں ہے, اب سیاسی جماعت کے طور پہ آپ نے مذاکرات کیے ہیں. وہ نہیں, کالعدم تنظیم کا لیبل ہٹ جائے گا, وہ بطور سیاسی جماعت کے جو ہے ان کو ان کا بندوبست کیا جائے گا. پہلے بھی سیاسی جماعت تھے, الیکشن لڑا ہے انہوں نے, اور پچھلی دفعہ پنجاب میں وہ 3رے نمبر پر تھے, پیپلز پارٹی 4تھے نمبر پر تھی. یہ حقیقت ہے پچھلے الیکشن کی. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ گروہی سیاست ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا اس صورتحال کے بعد؟ دیکھیں, گروہی سیاست آپ کس کو کہتے ہیں؟ اگر عوام ووٹ دے رہے ہیں, جو بھی پیغام ہے اس کو ووٹ دے رہے ہیں, تو پھر یہ سیاست کا حصہ ہے. وقت کے ساتھ عوام بھی سمجھ جائیں گے کہ دینا ہے ووٹ یا نہیں دینا. یہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں. جب بھی آپ عوام کی رائے میں مداخلت کریں گے, الیکشن چوری کریں گے, تو ہمیشہ اس کے نقصانات ملک کی سیاست پر ہوتے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن جو ہیں 2023 میں ہوں گے؟ دیکھیے, الیکشن آج ہوں, کل ہوں, 2022 میں ہوں, 2023 میں ہوں, اس حکومت کا ہر لمحہ اس ملک پہ بھاری ہے. جتنا عرصہ حکومت رہے گی ملک اتنا پیچھے جائے گا. سر اس بھاری پن کے ساتھ انہوں نے 3.5 سال تو گزار دیا. میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, پھر باقی بھی گزار لیں. آپ برداشت کر لیں گے. نہیں, برداشت کی بات نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا بھاری ہے ہر لمحہ, اس میں پھر اس کا یہ الٹیمیٹ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کا آگے کیا وے فارورڈ کیا ہے. وے فارورڈ یہی ہے کہ فارورڈ یہی ہے کہ جب ایک جماعت ہوتی ہے جو یہ دیکھتی ہے کہ ہم سے حکومت نہیں چل رہی, ہم ناکام ہو گئے ہیں, ہر معاملے میں ناکام ہو گئے ہیں, تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے عوام کے پاس جائیں, لیکن یہ حکومت تو یہ نہیں کرے گی. تو اب آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, یا پھر جس طرح یہ تنظیم نکلی ہے,
کل مجھے ڈر ہے کہ عوام نکل پائیں گے، پھر سیاسی نظام نہیں رہے گا۔ پھر جب آپ سیاسی نظام کے باہر عوام اپنی تکلیف سے تنگ ہو کر سڑک پہ نکل آئیں، انارکی آتی ہے اور جمہوریت ملک سے جاتی ہے۔ بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب۔ ناظرین، یہ تھے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہمیں جوائن کیا ہے حامد سعید کاظمی صاحب نے۔ ممتاز عالم دین ہیں اور سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور بھی رہے ہیں، اور یہ اس کمیٹی میں شامل تھے جو اس مذاکراتی عمل کا جو ہے وہ حصہ تھی۔ حامد سعید صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو مذاکرات ہوئے اور اس کے نتیجے میں جو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں، اس میں حرمت رسالت سے متعلق تو کوئی چیز نہیں ہے۔ جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حافظ سعد صاحب کو رہائی چاہیے، کالا دم تنظیم کو سیاسی جماعت کے کا طریقہ کار چاہیے، قیدی چھوڑے جائیں گے، جنہوں نے جو کچھ جی ٹی روڈ پہ کیا ہے ان کو کوئی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کیا آپ لوگ اس چیز کے حصے دار ہیں جس میں کوئی بھی مذہبی گروہ جو ہے، جو سٹریٹ پاور رکھتا ہوگا، وہ ایک رویے کا اظہار کرے گا اور پھر اس کے نتیجے میں حکومت کو دباؤ میں لائے گا، بلیک میل کرے گا، اور جو حاصل کرنا چاہے گا وہ اس طریقے سے حاصل کرے گا؟ ندیم صاحب، ایسا ہے کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں بظاہر شاید اس طرح محسوس ہوتی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت روڈز پر تھے اور جو نکلے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کا نعرہ ہی لبیک یا رسول اللہ کا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے میں یہ جملہ اس طرح ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جس طرح انہوں نے بولا، اور انہوں نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو ہر مسلمان کے دل پہ آ کے ٹچ کرتا ہے، تو اس لیے اس نعرے کو اپنا کر جو لوگ نکلتے ہیں پھر ان کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بار بار جو 4 سال میں پہلے 6 دفعہ نکل چکے ہیں تو آئندہ وہ کوئی گارنٹی ہونی چاہیے کہ وہ نہیں نکلیں گے۔ بہرحال جو سوال آپ نے کیا، میں اس کے پس منظر میں یہ عرض کروں گا کہ کسی بھی شخص کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بھی شخص آئے نکلے اور اس طرح بلیک میل کر کے اور پریشرائز کر کے اپنی بات منوائے، تو اس دنیا کے اندر اصول تو خیر اب تک یہی چل رہا ہے کہ جو بھی بلیک میل کر سکتا ہے، پریشرائز کر سکتا ہے، اپنی بات منوا سکتا ہے، تو پیچھے تو کوئی بھی نہیں رہتا، چلتا ہے، جس کے جتنے زور ہوتا ہے وہ آزماتا ہے۔ لیکن ہم جو آئے تھے بات چیت کرنے کے لیے وہ اس لیے آئے تھے کہ اگر ہم حکومت اور ان مظاہرین کے درمیان اگر ہم کوئی برج کا کام دے سکیں، کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ جس نظریے کے حامل تھے اس سے ہمارا ایک قریبی رشتہ اور تعلق بنتا ہے، تو اس بنیاد پر ہم نے سوچا تھا کہ ان کا خون نہ بہے اور خواہ لاشیں نہ اٹھائی جائیں، اور جس سے ظاہر ہے کہ ملک کے اندر ایک کیوس کی صورت پیدا ہوتی، تو اس کو ہم اوائڈ کرنے کے لیے ہم درمیان میں آئے تھے۔ اچھا، اس میں حامد سعید کاظمی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے بظاہر سڑکیں کھل گئی ہیں، لیکن وہ وزیر آباد میں سڑک سے اٹھ کے پارک میں بیٹھ گئے ہیں، کچھ قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں، بہت سے معاملات ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ طاقت کا اظہار ہے کہ نہیں ہم بیٹھے ہیں اور اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو جاتے ہیں؟ یہ بات طاقت کی اظہار کی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا یہی بات دیکھیے، آپ نے تو ماشاءاللہ اپنے چینل کے حوالے سے اور لوگوں کو احساس دلانے کے حوالے سے ایک بات کی، لیکن یہی بات اگر وہ اس مظاہرین جو ہیں وہ ان کے درمیان چل رہی ہوتی تھی، ہم سعد رضوی کی رہائی کے لیے تو نہیں آئے تھے، ہم تو عظمت رسالت کے تحفظ اور ناموس رسالت کی خاطر نکلے تھے، اور وہ اس حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ یہی بات اگر ان کی زبان پہ ہو تو پھر بتائیے کہ پھر اس کے لیے کیا کیا جائے، آپ کیا کریں گے، میں کیا کروں گا؟ کیا ہم یہ تمام باتیں کر کے کیا ان کو ہی انسٹیگیٹ نہیں کرتے اور ان کو راہ نہیں دکھاتے؟ جبکہ اگر ان سے یہ کہا جائے، اس انداز سے بات کی جائے کہ بھئی جو شخص ناموس رسالت کے نام پر پس دیوار زندہ تھا، اگر آپ کے اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں وہ رہا ہوتا ہے تو ایک عاشق رسول کی آپ نے
رہائی کی بات کی ہے اور اس نظریے کو آپ نے پروموٹ کیا ہے اور اس کو تقویت بخشی ہے جو کہ دراصل ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہمیں لے کے آتا ہے، تو اس طرح لوگوں کے جذبات کو ہم ٹھنڈا کر سکتے ہیں. لیکن نہیں، ہم تو ایسا نہیں کریں گے. ہم تو ان کو ابھاریں گے، ان کو اکسائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ نہیں، تمہارا تو کوئی مطالبہ پورا ہی نہیں ہوا، تمہاری تو کوئی کاز جو ہے، کوئی مشن جو ہے وہ اس کی کوئی اچیومنٹ ہی نہیں ہے. تمہیں تو مزید سڑک سے اٹھ کے اگر وہ پارک میں گئے ہیں تو اس کے لیے بھی گویا ہم نے ان کو راستہ دکھایا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو بتائیں کہ جناب آپ کا یہاں پہ حکومت سے مذاکرات کر کے اور کسی نتیجے پر پہنچنا یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے. اور پھر اس وقت جب کہ یا رسول اللہ کہنے والے، درود و سلام پڑھنے والے اولیاء اور صوفیاء کے وارث وہ ایک لامرکزیت کا شکار ہیں، ایسے وقت میں اگر وہ اپنی کوئی بات حکومت سے منوا سکتے ہیں اور ان کے مطالبات پر غور کیا جاتا ہو اور تمام مشینری جو ہے ان کی وجہ سے وہ سسپینڈ ہو جاتی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ان میں دم خم ہے اور ان کو اس کو آئندہ سوچ سمجھ کے اس طاقت کو استعمال کرنا چاہیے. اچھا حامد سعید صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ بات بھی اب طے پا گئی کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر ہوں گے اور آئندہ اس قسم کے دھرنے یا اس رویے کا اظہار مستقبل میں نہیں ہوگا؟ بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں اگر یہ کام کریں گی تو پھر آپ ان کو کس طرح پابند کریں گے؟ یہ تو اب ہمارے سوچنے کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اوپر ایک ذمہ داری اور عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں. اور یہ دھرنے دینا اور یہ تمام چیزیں کرنا، ہم تو ہماری زبان پر تو یہ ہوتا ہے نا، لوگ کی زبان پر ہوتا ہے جناب یہ پروٹیسٹ تو ہمارا آئینی حق ہے، ہمیں اس سے کون روک سکتا ہے؟ اور اگر کسی نے روکا تو پھر اس کی ایسی کی تیسی. لیکن یہ کہ بہرحال تحریک لبیک کے لوگوں سے ہمیں یہ پوری توقع ہے کہ ان کی قیادت انشاءاللہ العزیز آئندہ زیادہ صبر اور زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرے گی انشاءاللہ. اچھا، اس میں حامد سعید کاظمی صاحب یہ بھی وضاحت کیجیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیئرنگ کمیٹی بن گئی ہے، وہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد کے حوالے سے جو ہے وہ آگے بڑھے گی، تو کیا اس کے اندر جو احتجاجی مظاہرین بیٹھے ہیں ان کی واپسی جو ہے وہ حافظ سعد صاحب کی رہائی سے مشروط ہے کہ جب وہ رہا ہوں گے تو پھر وہ ان کو لے کے واپس جائیں گے؟ دیکھیے، مشروط کا لفظ تو ذرا زیادہ سخت ہے، ایسا تو نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو اتنے لوگوں سے اتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے تھے، نکلے ہوئے تھے، اپنی ماؤں سے دودھ بخشوا کے آئے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کو واپسی کے لیے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن تو چاہیے نا، کوئی جواز تو چاہیے. تو وہ جواز ڈھونڈ رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز ان کو ایک خوبصورت انداز سے یہ جو قائدین آئے ہیں جن میں یہ مشائخ اور علماء بھی ہیں اور مفتی منیب الرحمان صاحب بھی ہیں، تو یہ لوگ ان کو کوئی صحیح راہ دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز. ظہیر الحسن شاہ صاحب آئے ہیں، شفیق امینی آئے ہیں، ان کو بتائیں گے اور ان کو پھر یہ بھی بتائیں گے کہ جناب یہ اگر آپ کا یہ رویہ اس انداز سے مفاہمت کا نہ ہوا تو پھر گویا آپ دوسروں کو اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹنے کی راہ دکھا رہے ہوں گے کہ جی آپ نے اس کو آنر نہیں کیا، ہم بھی نہیں کرتے. تو یہ اس طرح آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ ڈیفیوز ہو جائے گی صورتحال. بہت شکریہ حامد سعید کاظمی صاحب. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.